ऑलराइट जी, वेलकम बैक। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम बात चीत करना शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ चीज़ें दिखा दी जाएं। मैंने जो बनाया था सबरोसो का, वो बन चुका है। ज़रा देख लीजिएगा और आप ख़ुद फैसला करें कि ये जो आपको अरेबियन राइस के साथ क्रिस्पी पॉपर्स हैं, ये कैसे लग रहे हैं। ये वही हैं, और बल्कि ये कहीं मुझे लगता है ये बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे बने। सो थैंक यू सबरोसो, थैंक यू मीज़ान, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई रियली होप दैट यू गाइज़ लाइक इट। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्राई कीजिएगा आज अपने घर के अंदर। आज एक ऐसा दिन है जो इस्लामी तारीख़ में बहुत अहमियत का हामिल है। ज़रा गौर से सुनिएगा, आप थोड़ा सा ज़रा खुल के ज़रा बात हो जाए। एक ऐसा दिन जो इस्लामी तारीख़ में बड़ी अहमियत का हामिल है। आज वो दिन है जब हज़रत अली करमल्लाह वजह के जिस्म मुबारक पे ज़रब लगाई गई थी। आज इसे ज़रबत कहते हैं। तो आइए बात करते हैं। सर आज़ाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो ज़ात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद वो अहादीस जो हज़रत अली के बारे में वारिद हुई हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी खुशकिस्मती की अलामत और कोई हो नहीं सकती कि ए अली, मेरा घर आपके घर के बिल्कुल सामने होगा, ये जन्नत में है, और जन्नत में खुशबू की महक उठेगी। पूछा जाएगा ये खुशबू कहाँ से आई, तो नीचे जो जन्नती होंगे, स्टेप बाय स्टेप हैं, तो वो पूछेंगे कि क्या हुआ, तो फरिश्ते कहेंगे हज़रत अली और फ़ातिमा किसी बात पे मुस्कुराए हैं, उस मुस्कुराहट से जो खुशबू निकली है उसने सारे जन्नत को मुअत्तर कर दिया है। उनकी ज़िंदगी भी हयात थी, उनकी सुबह भी हयात थी, उनकी शाम भी हयात थी। हज़रत अली जिस अंदाज से ज़िंदगी को लेकर गए थे, तो उन्होंने कहा जितना मेरे पास इल्म था उतना मुझसे किसी ने नहीं सीखा, जितना मेरे पास था किसी ने उतना ना पूछा, और आप इल्म के लिए हरीस हुआ करते थे। मैं अर्ज़ करता हूँ अक्सर कि अली जैसा शाहसवार इस रूए ज़मीन पर न कभी आया और न कभी आ सकता है। अली वो शाहसवार है, वो ज़ात है। हज़रत अली के दो मशहूर शागिर्द हैं, हज़रत कुमैल और ज़रार। तो हज़रत ज़रार कहते हैं मैंने इनसे ज़्यादा रोता हुआ किसी को नहीं देखा। का गुंजान घनी दाढ़ी और पकड़ के रोते थे, और ऐसे रोते थे का मैं महसूस करता था जैसे गमों का मारा रोता है, जैसे बिच्छू के काटने से तकलीफ होती, उस हद तक दहश में आके रोने वाला इंसान क्यों रो रहा है। और फिर अपने साथ जुमलों की तकरार करते थे कि अली आहिन आहा मिन क़िल्लत ज़ात व बुअद सफ़र व वहशत तरीक़। ए अली, सामान थोड़ा है, रास्ता दुश्वार है, और मेरे पास कुछ है नहीं, और रास्ता बड़ा ख़तरनाक है। ये वो अली हैं। ज़रार कहते हैं एक दिन कब्रिस्तान गए मुझे साथ लेके, कब्रिस्तान वालों से मुखातिब हुए और फरमाया ए कब्रिस्तान वालों, तुम्हारे बात की तो मैं बताऊं, बीवियां बेवा हो गईं, बच्चे यतीम हो गए, माल तकसीम हो गया, तुम अपनी तो सुनाओ, तुम पे क्या बीती है। तो हज़रत अली, हज़रत ज़रार और कुमैल तो उनसे कहने लगे कि अगर इनको बोलने की इजाज़त होती तो ये कहते ए अली बेहतरीन तोशा तक़वा है, ये मुझसे कहते अगर इनको बोलने की इजाज़त होती। तो फिर फरमाया ए कुमैल, खबर अमल का संदूक है, यहाँ सारी बात पता चल जाती है। तो जिस दिन ज़रब लगा, हज़रत हसन से आपने वसीयत की कि बेटा आज मेरा दुनिया का आखिरी दिन है, मैं दुनिया से चला जाऊँगा। और फिर फरमाया कुफा की मस्जिद में यूं लेट गए, कहा मैंने असहाब रसूल जैसा तकवा और दियानत मैं अभी किसी में नहीं देख रहा। कहा मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है कि वो दौर जो आपके ज़माने का था, फिर आपके खुलफाए राशिदीन का था, वो मैं नहीं देख रहा। तो मेरे अजीज़ों, हज़रत अली ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी, हज़रत अली ने जिस तरह ये आज लबों लबों पर ये अली अली का नाम आ रहा है,
ہر فرد خوشی سے، یہ تو ہم مسلمان ہیں، وہ لوگ بھی حضرت علی خیبر کو اکھاڑنا کوئی معمولی بات ہے؟ جرت جو اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی، یہ تو قوت تھی، وہ کوئی معمولی بات ہے میرے عزیزو؟ تو حضرت علی کا جینا اس امت کے لیے وہ پیغام ہے کہ اگر اس نقش قدم پہ چلے گئے تو میں کہتا ہوں اہل کفر کیا، کفر کی بنیادیں ہل جائیں گی، اور ابن الملجم جیسے ہزاروں وار کرتے رہیں گے، اسلام کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اور حضرت علی نے تو بنیاد رکھی، خاندان نے تو اب آگے ذبح ہونا ہے، بنیاد تو حضرت علی نے رکھی ہے۔ تو بنیاد باپ رکھے اور بیٹے بھی وہی شاہ سوار ہو جائیں تو بتائیں مقام کیا ہوگا؟ تو اس پر بات کرنا تو میں سمجھتا ہوں، اور پھر یہ درد ہے، یہ غم ہے، پوری امت اس سے صدمے میں ہے، اس واقعے سے۔ تو میں اس واقعے میں یہ پیغام دیتا ہوں پوری امت کو کہ اللہ کے واسطے حضرت علی نے جس طرح امت کو جوڑا ہے، اگر ہم اسی پلیٹ فارم پہ آئے، جس طرح انہوں نے فرمایا، میرے نبی نے مجھ سے 3 سوال کیے، اے علی جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اے علی جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف یہیں کرو۔ سے شروع کریں گے ہم۔ میر سجاد میر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میر صاحب؟ بس جب بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ کے کلام سے ہم شروع کرتے ہیں، آغاز کریں گے۔ آج ایک ایسا دن ہے جو دنیا کی تاریخ کا، کائنات کی تاریخ کا بہت اہم ترین دن ہے۔ بریک کے بعد اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ جی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میر سجاد میر صاحب۔ السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ تو آج کیا سنا رہے ہیں آپ؟ آج کیونکہ یہ ایام حضرت علی علیہ السلام ہیں تو آج شب ضربت اور ضربت کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو میں ضربت کے حوالے سے ارشاد۔ آج زینب کے لبوں پر ہے خدا خیر کرے، آج زینب کے لبوں پر ہے خدا خیر کرے، ہے آج زینب کے لبوں پر ہے خدا خیر کرے، آج زینب کے لبوں پر ہے خدا خیر کرے، دل میرا کس لیے مضطر ہے خدا خیر کرے، آج زینب کے لبوں پر ہے خدا خیر کرے، اور کیوں نہیں آیا یتیموں کو، کیوں نہیں آیا ہمیں کھانا کھلانے والا، کیوں نہیں آیا ہمیں کھانا کھلانے والا، سب یتیموں کے لبوں پر ہے خدا خیر کرے، سب یتیموں کے لبوں پر ہے خدا خیر کرے، ہیں یہ آثار یتیمی کے کہا زینب نے، ہیں یہ آثار یتیمی کے کہا زینب نے، سر سے کیوں گر گئی چادر ہے، سر سے کیوں گر گئی چادر ہے خدا خیر کرے، اور زخمی سر دیکھ کے مولا کا
کہتا تھا طبیب زخمی سر دیکھ کے مولا کا، یہ کہتا تھا طبیب کرب میں فاتح خیبر ہے، خدا خیر کرے۔ بولی زینب کے امامہ یہ میرے بابا کا، بولی زینب کے امامہ یہ میرے بابا کا، اس قدر خون میں کیوں تر ہے، خدا خیر کرے۔ میر سجاد یہ کہتے رہے دل میں مولا، میر سجاد یہ کہتے رہے دل میں مولا، آج مشکل میں میرا گھر ہے، خدا خیر کرے، خدا خیر کرے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا پڑھایا آپ نے، آپ کی محبت۔ اور بڑی بات ہے۔ جب بدر ہو رہی تھی تو بدر میں جب اہل قریش نے کہا کوئی ہمارے نسب کا لے کے آؤ، تو آپ نے اپنے چچا حضرت علی مرتضیٰ کو بھیجا۔ کیا بات، آپ فرماتے ہیں اور جب میری موت آئے گی تب کوئی تیر، کوئی نشانہ خطا نہیں ہوگا۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، اور جب میری موت آئے گی تب کوئی تیر، کوئی نشانہ خطا نہیں ہوگا۔ آپ امیجن کریں کہ انہیں پتہ ہے، اور وہ جانتے تھے ابن ملجم کو، بتایا کرتے تھے۔ ایسے ہی سویا ہوا تھا، بیدار کیا اس فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے مسجد میں، تو سویا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، اٹھ جس کام سے وہ کام کر۔ یہ تاریخی الفاظ ہیں آپ کے۔ اب یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائک، ایک مائک ان کو بھی دے دیجئے، ان کو بھی دے دیجئے ایک مائک۔ آپ کے پاس مائک ہے؟ نہیں ہے؟ ایک مائک ادھر دے دیجئے گا جی۔ تو یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجب ان کی شان ہے کہ آپ مسجد میں جب تشریف لاتے ہیں تو یہ ابن ملجم سویا ہوا تھا، تو اس کو اٹھایا ہے کہ اٹھ بھائی، جس کام سے آیا کام نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے۔ تو یہ بدبخت اتنا، اور اس نے خیر جب یہ پکڑا گیا تھا، دیکھیں مولا علی مشکل گھرانہ کتنا عالی شان ہے، اس کو جب پکڑ کے باندھا گیا نا تو اس کی رسیاں ڈھیلی کرائی ہیں، پر میں اس کو سختی سے تو نہیں باندھا، اور اس نے مجھے کتنی ضربیں لگائی ہیں، اسی کے حساب سے اس کو اتنی ہی اس کا حساب، یعنی عدل کی انتہا۔ ختم ہے آپ کا انصاف، آپ کی رحم دلی، آپ کا کرم، آپ کی شفقت، کہ اس کے اوپر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر جو لوگ کچھ کہتے ہیں روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اسے شربت پلایا گیا جی، یا پانی پلایا گیا، مستند کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے۔ جی جی شربت بھی کچھ پلایا، اس کی روایتیں- ضیافت کی گئی اچھی خاصی۔ کچھ روایتوں میں یہ اس ہے سے پوچھا کہ کیا پانی- میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، تو نے کیوں مجھ پہ یعنی ظلم کیا، کیا میرے سے کوئی کمی رہ گئی تھی، بڑے یہ سارے معاملات۔ اور لیکن جو درس میں اس میں سے جو اپنی نوجوان نسل کو اپنے آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو حلم، جو بردباری، جو صبر اس خاندان نے دیا ہے، انہوں نے آل نبی ہونے کا حق ادا کیا ہے، ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا ضرور سوچنا چاہیے۔ شعور و عرفان آ گئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کس عنوان
دنیا جھکی ہوئی ہے علی علی ہے علی علی ہے کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے علی علی ہے علی علی ہے جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہیں روشن سائنے میں جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہیں روشن سائنے میں خدا کی وہ آیت جلی ہے علی علی ہے علی علی ہے خدا کی وہ آیت جلی ہے علی علی ہے علی علی ہے کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداس دیکھی کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی وہ اس قبیلے کا آدمی ہے علی علی ہے علی علی ہے وہ اس قبیلے کا آدمی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے Alright جی ونس اگین ویلکم بیک. اور اس وقت علامہ مسعودی جو ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ علامہ صاحب؟ بہت بہت شکریہ. آج ضربت علی کے حوالے سے پروگرام ہے, تو ایک بار پھر میں سجاد بھائی سے کہوں گا ذرا تھوڑا سا کچھ اور عنایت کر دیجئے, تو پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. بابا ابھی مت جائیے بابا ابھی مت جائیے ارے میت پہ زینب نے کہا بابا ابھی مت جائیے آنکھیں تو اپنی کھولیے خاموش کیوں ہیں بولیے کیا ہو گئے ہم سے خفا بابا ابھی مت جائیے میت اٹھی گر آپ کی. ساحر بھائی بیٹیوں کے کیا احساسات ہوتے ہیں باپ کے جنازے وہ سنیے. میت اٹھی گر آپ کی بابا یہیں مر جاؤں گی مجھ میں نہیں اب حوصلہ بابا ابھی مت جائیے عید آ رہی ہے بابا جان عید آ رہی ہے بابا جان کیسے رہیں گی بیٹیاں ارے ویران گھر ہو جائے گا بابا ابھی
ابھی مت جائیے، کیوں میرے بازو چوم کے ایسے تڑپ کر روئے تھے، بتلائیں کیا یاد آ گیا بابا ابھی مت جائیے، بازار کیسے جاؤں گی، دربار کیسے جاؤں گی، میں سیکھ لوں چلنا ذرا بابا ابھی مت جائیے، اور جتنے بھی ہیں کوفی کھڑے، پتھر نہ ماریں یہ مجھے، کہہ دیجئے ان سے ذرا بابا ابھی مت جائیے، آتا نہیں ہے اس کو چین، اے بابا آتا نہیں ہے اس کو چین، بھولا کہاں ماں کو حسین، ارے مر جائے گا مر جائے گا بھائی میرا بابا ابھی مت جائیے، پردہ چھنے گا جب میرا، آئیں گے ملنے کربلا، یہ وعدہ کر لیجیے ذرا بابا ابھی مت جائیے، سجاد کیسی تھی گھڑی، روتی تھی خود بنتے علی، روتی تھی خود بنتے علی، ارے جس دم یتیموں نے کہا بابا ابھی مت جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جو کچھ لکھتے ہیں اور جس طرح سے پڑھتے ہیں، جس عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کمال۔ آپ کی محبت۔ علامہ مسعودی صاحب، آج ضربت کا دن ہے، ایک کام کرتے ہیں، ہمیشہ کی طرح بریک آ گئی ہے، بریک ضرور لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ ہی سے شروع کریں گے، ایک بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر ہم واپس آ گئے۔ علامہ مسعودی صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں، آج کے دن کے حوالے سے، دن کی مناسبت سے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، فزت برب الکعبہ یا فزت ورب الکعبہ۔ یہ دونوں جملہ آج کی صبح یعنی 19 کی فجر کے وقت جب میرے مولا کو ضربت لگی مسجد کوفہ میں نماز فجر کے دوران، تو یہ ضرب کھا کہ حضرت علی جیسی شخصیت نے جو جملہ ادا کیا وہ جملہ تھا فزت برب الکعبہ یا فزت ورب الکعبہ۔ بہرحال دونوں روایات میں موجود ہے، علماء موجود ہیں،
آپ نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم یعنی رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو میں اس جملے پہ اکثر سوچتا ہوں کہ علی یہ آپ کی زندگی کا آغاز کامیابی سے ہو رہا ہے، تو آج آپ کامیاب کیسے ہو گئے؟ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا گھرانہ کائنات میں اگر سب سے خوبصورت خاندان کوئی ہو تو وہ خاندان بنی ہاشم، وہ میرے رسول کا خاندان۔ نسبت ہو تو سب سے خوبصورت نسبت ہے کہ رحمت للعالمین کا بھائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ولادت ہو رہی ہے تو اس کی کعبے میں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کے گھر میں آ رہا ہو، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، اللہ کسی کو اپنے گھر میں بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے کامیابی۔ تو یا علی، اب وہ آنکھ نہیں کھولتے، 3 دن کعبے میں رہتے ہیں اور ماں پریشان کہ بچہ کھا نہیں رہا، بچہ بول نہیں رہا، بچہ آنکھ نہیں کھول رہا، اور میرا رسول آ گیا۔ جب رسول آیا، آغوش رسالت لی، گرمی آغوش رسالت نے، اب علی نے آنکھ بھی کھولی، یعنی پہلا گھر علی کا، اللہ کا گھر، پہلی زیارت۔ تو میں کہتا ہوں رسول کی زیارت کا سبق تو مولا امیر المومنین نے سکھایا ہمیں کہ کوئی آنکھ نہیں کھلے گی سوائے رسول کے لیے۔ سبحان اللہ۔ علی نے آنکھ نہیں کھولی، 3 دن آنکھ بند رہی۔ جب کیا ہے رسول کی آغوش آئی، وہ گرمی رسالت کو میاں امامت نے، تو آنکھ کھولی، کھانا بھی نہیں کھایا، غذا بھی نہیں لی، دودھ بھی نہیں لیا۔ پہلی غذا لعاب دہن رسول لے رہے، اللہ اکبر۔ اب اگر ان کی نسبت جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر پوری زندگی ہم دیکھتے چلے آئیں، آپ ایک ایک موڑ کو دیکھ لیں، وہ دعوت ذوالشیرہ کا موقع دیکھیں کہ جب تمام بڑے بڑے مکے کے قریش کے سردار رسول کا ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں۔ حضرت ابو طالب ایک دن دعوت کرتے ہیں، آتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، جب میرا رسول کھڑا ہوتا ہے بولنے کے لیے سب اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں سن رہا۔ دوسرے دن دعوت ہو گئی، پھر ابو طالب نے دعوت کی، پھر بٹھایا، پھر کہا میرے بھتیجے کی سنو، کوئی نہیں سنتا۔ تیسرا دن آیا، پھر سارے سردار جمع ہوئے، پھر کھانے کے لیے آئے، اور پھر جب میرا رسول کھڑا ہوتا ہے کہ کچھ کلام کرے، اب حکم آ گیا ہے کہ پیغام دیجئے اسلام کا، اب عشیروں سے رشتہ داروں سے نکل کے عمومیت تک جانا ہے۔ اچھا، وہ دعوت آ رہی ہے اور پھر کیا ہے، یہ کھڑے ہو جاتے، حضرت ابو طالب کہتے ہیں بیٹھ جائیے، آج میرے بھتیجے کی سن کے جانا ہے۔ ادھر رسول، ادھر ابو طالب، اور ایک کمسن بچہ دروازے پہ کھڑا۔ جب رسول نے اپنا کلام مکمل کیا، کون ہے میری ساتھ دے گا، کون ہے میرے دین کو آگے بڑھائے گا؟ تو وہاں ایک نحیف بچہ 10 سالہ جسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو اس وقت رسول فرما رہے ہیں کہ علی انت وزیری، تم میرے وزیر ہو، تم میرے وصی ہو، تم میرے جانشین۔ کامیابی تو ہو گئی، رحمت للعالمین نے کہا تم میرے وزیر، اللہ اکبر۔ جو کائنات کا سربراہ ہو اس کی وزارت ملے اور کامیابی نہیں ہے، تو علی کے لیے اور کامیابی، 10 سال میں کامیابی تھی۔ ہجرت کا موقع آیا، میرا رسول جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ بستر رسول پر سو رہے ہیں، کہنے والوں نے بہت خوب کہا کہ سوئے تھے تو علی بن کے، لوگ ساری رات رسول سمجھتے رہے۔ اللہ اکبر، یہ نفس رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر کیا ہے وہاں امانت داری، وہ صادق اور امین بھی ہے، تو امانت داری بھی اگر رسول دے کے جا رہے ہیں مکے والوں کی، وہی جو جان کے دشمن ہیں تو علی مرتضیٰ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اپنے اہل حرم کو تو رسول علی مرتضیٰ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، آپ لے کے آئیے گا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ شب ہجرت کہ جب کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ منزل ہے کہ جو اپنے نفسوں کو بیچ کے مرضی الہی کو لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر وہ منزل آ جائے اگر میں کہوں کہ جی ہاں، وہ جنگ بدر کا بھی واقعہ آپ نے سنا، ماشاءاللہ کل ہی بات ہوئی کہ جنگ بدر میں مین آف دی بیٹل آف جنگ بدر کون ہے؟ علی مرتضیٰ۔ مور دین 50% مشرکین کو مارنے والے علی مرتضیٰ۔ یہ تو کامیابی ہے، جس بدر کی گواہی، جس بدر کی نوید خدا سنا رہا ہے، یعنی یوم الفرقان کے دن، اللہ اکبر، وہ جو ملائکہ کی تلوار
اے ملائکہ آئے مدد کے لیے، وہ مدد ساری کی ساری ملائکہ کی کس تلوار میں مدغم ہو گئی؟ وہ علی کی تلوار ذوالفقار تھی۔ یا یوں کہیے کہ وہ جب خود احد کا میدان ہو تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یا جنگ خندق کا موقع آ جائے تو پھر کیا ہے؟ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اللہ اکبر! اس سند کے بعد کسی کو یہ سند مل جائے کہ اس کی عبادت کی فضیلت ثقلین کی عبادت سے افضل، خیر من ثقلین، دونوں روایت سے آئی، یعنی اب میں کہوں نہیں، پھر اور آگے آ جائیے، رسول کی وہ چہیتی بیٹی کہ جسے خداوند عالم نے بڑی شان سے بنایا، سیدۃ النساء العالمین بنایا، جسے کیا ہے؟ طہارت کی ملکہ بنایا، جسے بابا کی کیا ہے؟ ام ابیہا بنایا، وہ شہزادی جس کا کہتے ہیں کہ نکاح لوگوں کا کہ عرش پہ طے ہوتا ہے، عرش پہ تو ایک ہی نکاح طے ہوا تھا، اس نکاح کا نام ہی علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا کا تھا، کہ جب طے کر کے خدا نے، ویسے سارے رشتے آسمانوں پہ بنتے بے شک، لیکن جو بالکل سند کے ساتھ جبریل نے آ کر کے خبر سنائی، نبی سنائی کہ ہو گیا ہے، اب آپ نے یہاں پر اس کو عکس کرنا ہے، یعنی قرآن وہاں سے آتا ہے، کتاب کی صورت میں ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، یہ نکاح بھی نزولی نکاح، اللہ اکبر، یہ فاطمہ الزہرا کی ذات علی مرتضیٰ کے حصے میں آئے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی تو کامیاب ہو گیا، بنت نبی جس کے گھر میں آ جائیں، اللہ اکبر، اس سے بڑا مقام نہیں، وہ سند مل رہی ہے، وہ نسل مل رہی ہے، اللہ اکبر، کائنات کی سب سے خوبصورت نسل۔ آج بھی ہر انسان کون سی نسبت چاہتا ہے؟ میں سید ہو جاؤں، میں آل رسول ہو جاؤں، اللہ، یہ فخر و افتخار کس کے گھر میں آ رہا ہے؟ یہ علی مرتضیٰ کے گھر میں آ رہا ہے۔ میں کہوں کون سے وقت کو ہم گنایا جائے؟ اب پورا ایک لمبا سلسلہ اگر اس کو گنایا جائے، وہ ساری چیزیں پھر میں کہوں گا کہ جب غدیر قم کا مقام آ جائے، تفصیلی خطبہ دے رہا ہے میرا رسول، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ اکبر، ہے وہ سند آ رہی ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ آج اگر سارے مسلمان علی کو مولا کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس ہی لیے کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے، یہ بتا کے گئے رسول جاتے ہوئے کہ دیکھو علی کو مولا ہی جاننا، علی کو اس ہی منزل پہ دیکھنا، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ اگر سارے شجر قلم بن جائیں، ساری زمین قرطاس بن جائے، سارا سمندر سیاہی بن جائے، تو علی کی فضیلت کو نہیں لکھ سکتے۔ فخر الدین امام رازی کیا کہتے ہیں؟ میں نے 300 سے زیادہ آیتیں ایک علی مرتضیٰ کی شان میں جو میں گن سکا ہوں 300 سے زیادہ آیتیں ایک علی کی شان میں نازل ہوئی۔ کسی نے بہت اچھی بات مورخ نے لکھی کہ تمام اصحاب کی فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن اگر تمام اصحاب کی فضیلتوں کی شان میں جو رسول نے فرمایا ہے وہ ایک طرف، اور ایک علی مرتضیٰ کے لیے میرے رسول نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ایک طرف، اللہ اکبر، فزت برب الکعبہ، علی اب آپ، لیکن علی انتظار کر رہا ہے، بار بار جنگوں میں جاتا ہے میرا مولا، شہادت کے لیے جاتے ہیں، غازی بن کے لوٹ کے آتے ہیں، ایک تمغہ ملتا ہے، ایک افتخار ملتا ہے، ایک اسٹار ملتا ہے۔ جب جنگ سے واپس آتے تھے میرا رسول ایک علی کو اسٹار دیتا تھا، لیکن علی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اصحاب خوش ہو رہے ہوتے تھے، علی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ پروردگار، یا رسول اللہ، میں تو لقاء اللہ کے لیے جانا چاہ رہا تھا، میں تو لقاء اللہ کے لیے گیا تھا، میں تو شہادت کے لیے گیا تھا، خدا نے مجھے غازی بنا دیا۔ وہاں رسول یہ سند دے کے بھیجتے، علی گھبراؤ نہیں، جتنی خوبصورت تمہاری شہادت میں، 2 جملے بعد میں اگر ہوگا تو صرف بتا دوں کہ دیکھیں مہینہ رمضان المبارک سید الشعور ہے، آخری عشرہ، یعنی اب تاخراتیں شروع ہو گئی، اب اعتکاف شروع ہو گیا، اب اللہ کے گھر میں قیام شروع ہو گیا، علی مرتضیٰ کے آغاز کر رہے شہادت سے،
وہ کون سا وقت لوگے؟ فجر کا وقت، سب سے خوبصورت وقت۔ جگہ کون سی شہادت کے لیے؟ اللہ اکبر، مسجد سے محراب سے بہتر کوئی شہادت کی جگہ نہیں۔ اچھا حالت کون سی ہونی چاہیے؟ تیری بارگاہ میں پیشانی رکھی ہوئی ہو اور اس وقت ضرب لگے، اللہ اکبر۔ یہ شہادت خدا بند عالم نے اتنی خوبصورت شہادت علی مرتضیٰ کو دی۔ یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ وہی ہے دل سے جو شیدا علی کا ہے، مومن وہی ہے دل سے جو شیدا علی کا ہے۔ گھر گھر میں آج دیکھیے چرچا علی کا ہے، گھر گھر میں آج دیکھیے چرچا علی کا ہے۔ باب مدینہ علم کے شیر خدا بھی ہیں، ایک ایک لقب تو دیکھیے کیسا علی کا ہے، ایک ایک لقب تو دیکھیے کیسا علی کا ہے۔ پیارے نبیوں فاطمہ، پیارے حسن حسین، یہ عطر و نور پاش گھرانہ نبی کا ہے، یہ عطر و نور پاش گھرانہ علی کا ہے۔ مومن وہی ہے دل سے جو شیدا علی کا ہے، گھر گھر میں آج دیکھیے چرچا علی کا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تمہارا ادھار رہ گیا، کل سب سے پہلے تم ہو گئے، یہ تمہارا ادھار رہ گیا۔ پتہ نہیں میں نہیں ہوں تو تم پھر بھی پڑھ لینا، اس کو پڑھوا دینا۔ اگر میں اول تو میں ہوں گا، اللہ کرے گا، اور اگر میں نہ ہوں تو اس کو کل پڑھوا دینا۔ تم نے جن نگاہوں سے مجھے دیکھا ہے نا، اس لیے بول رہا ہوں، احمد کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ویسے تو انشاءاللہ، لیکن اگر میں نہیں ہوا تو پھر بھی کل تم پڑھ لینا۔ کیوں؟ آپ تو کہتے ہیں زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ کو زندگی دے۔ ارے لیکن وہ نہیں، یہ قرض رہ جاتا، وہ جس طرح سے اس نے مجھے دیکھا ہے، یہ قرض رہ جائے گا مجھ پہ۔ کل میں فرض کرے نہیں ہوا تو یہی معاف کر دینا یہ مجھے۔ واہ واہ واہ، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا میں۔ اس نے جن نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا نا، میں ہل کے رہ گیا ہوں۔ آپ انشاءاللہ رہتے دنیا تک رہیں انشاءاللہ۔ ساحر بھائی، آپ سے جو پیار ملا ہے، یہ 20 دن کیسے کٹے ہیں واللہ میں نہیں بتا سکتا۔ میں جب یہاں آ رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے آنے کی جو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور پھر خصوصاً آپ کو دیکھ کے، میں نے آپ کی خلوت بھی دیکھی، جلوت بھی دیکھی، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ہے بہترین دوست، جو حضرت علی کے اقوال میں بھی ملتا ہے کہ بہترین دوست بہت بڑا ساتھی ہوتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ میرے سامنے جہنم کے سارے پردے ہٹائے جائیں اور جنت کے بھی سارے پردے ہٹائے جائیں، میرے ایمان میں ذرہ برابر کی کمی و زیادتی نہیں ہو سکتی، میرے ایمان میں سبحان بے شک ہے۔ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کی حکمت دیکھیں، آپ کا تقوی دیکھیں، آپ کی پرہیزگاری دیکھیں۔ بسم اللہ کی بے پہ بیٹھ گئے عشاء کے بعد، فجر کی اذان ہو گئی، بسم اللہ کی بے
بے سے سین تک نہیں گئے تھے اور فجر کی اذان ہو گئی. یہ آپ کا علم تھا. اور آپ نے فرمایا اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 60 اونٹوں پہ لات کی لائی جائے. ایک عورت آئی, امیر المومنین شہد چاہیے تھوڑا سا. تو انہوں نے کہا لائی کیا ہے؟ کہا پیالہ لائی ہے. تو انہوں نے پیالہ دیا. تو انہوں نے حضرت علی نے اپنے خادم سے کہا اس کو سارا مشکیزہ دو. تو وہ جب ان کو دیا تو وہ کہنے لگی کہ میں تو ایک پیالہ لے کے آئی تھی کہ آپ پیالے میں شہد دے دیں گے, آپ نے تو مشکیزہ ہی دے دیا. کہا تم اپنا ظرف لے کے آئی تھی, میں اپنا ظرف تمہیں دے رہا ہوں. ایک دفعہ باہر نکلے تو آپ کے ساتھ جو محافظ تھے باہر آ گئے. تو آپ نے یوں دیکھا بھائی خیر ہے؟ کہ امیر المومنین آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. کہا زمین والوں سے یا آسمان والوں سے؟ کہا نہیں آسمان والوں سے. کون کس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ زمین والوں سے. کہا جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ, جو فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں اس کا ظہور زمین پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں اس کا ظہور زمین پہ. بہت خوب, کتنی بڑی بات. ماشاءاللہ, جی جزاک اللہ. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان الحمدللہ بہت ہی عالی شان انہوں نے بیان فرمائی. مجھے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ضربت والے واقعے میں آپ نے جو انصاف اور جو آپ نے اہتمام فرمایا کہ جس نے مجھ پر وار کیا ہے سب سے اس کا ہاتھ ہلکا کر دو, کیونکہ اس کو جب باندھا تھا اس کی رسیاں بڑی مضبوط تھیں. تو فرمایا کہ اس کو کسی نے ایکسٹرا مار تو نہیں ماری؟ پوچھا. تو کیونکہ جانتے تھے کہ جو مجھ سے محبین ہیں, محبت کرنے والے ہیں, اس کی اس حرکت کے اوپر کہیں اس کو قتل ہی نہ کر دیں. تو اس کا فیصلہ تو ہونا باقی ہے, لیکن چونکہ یہ نبی کا گھرانہ ہے, آپ آل نبی ہیں, اور جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت آپ نے یہ سبق درس دینا بہت لازم سمجھا, کیونکہ بعد میں یہ مثالیں بن جانی ہیں. کیونکہ اگر اس وقت ہم نے کسی قسم کی بھی کوئی زیادتی کی تو کل اسی چیز کو یہ وجہ بنا کر مثال بنا کر پیش کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس وقت بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑا اور لوگوں کو مستقل یہی دعوت دیتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی میری ذات کے اوپر, میری آل کے اوپر کوئی بات یہ نہ کر جائے کہ جی انہوں نے تو ناجائز فائدہ اٹھایا تھا. آپ خلیفۃ المسلمین تھے تو انہوں نے خوب رچ کے اس کا حال بے حال کر دیا تھا. تو اس کو شربت پلوایا, ایک روایت میں آیا, اس کی بہت اچھے سے تیسرے دن جب آپ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد اس کا جو ہے معاملات ہوئے. صرف جو ہم مسلمان جو اتنا ذکر اذکار کر لیتے ہیں مولا علی مشکل کشا کا اور اہل بیت اطہار کا, لیکن وہی بات جو آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہماری پریکٹیکلٹی کے اندر کمی ہے. ہماری ان کی جو شان ہم بیان تو کرتے ہیں لیکن کیا وہ ہمارے حلق سے اترتی ہے, ہماری پریکٹس میں آتی ہے؟ اللہ اگر ہمیں یہ پریکٹس مل جائے. دل میں نہیں اترتی, مجھے ایسے لگتا ہے. کسی کے دل کا حال اللہ میاں جانتا ہے, اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ معاشرہ جو ہمارا, اس کا مزہ ہی اور ہے. دیکھیں ہمارا معاشرہ جس قسم کے حالات کا شکار ہے اس میں پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ, میری تو بہت ساری چیزیں میری سمجھ سے باہر ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ, میں نے کل آپ کو بیت المعمور کے بارے میں بتایا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طواف کعبہ کبھی نہیں رکا ہے, کیونکہ وہ بیت المعمور کے عین وسط, جہاں بیت المعمور ہے وہیں اس کے بالکل نیچے کعبہ, اور جہاں کعبہ ہے اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے. اور 70,000 فرشتے اللہ میاں ہر روز پیدا کرتے ہیں, ہر روز 70,000 فرشتے پیدا کرتے ہیں اور وہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. 24 گھنٹے وہ طواف جاری ہے, ہر لمحہ وہ جاری ہے. اور جس فرشتے, اور یہ بلینز آف سال سے ہو چکا ہے, اور جس فرشتے نے ایک بار وہ طواف کر لیا ہے وہ دوبارہ نہیں آیا ہے, اس کی باری نہیں آئی ہے دوبارہ. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہمیں ان باتوں کا اتنا یقین ہے تو پھر وہ اصول ہماری زندگی میں رائج کیوں نہیں ہوتے؟ میں بہت آگے جاؤں گا تو پھر بڑے سارے لوگوں کو بہت ساری شکایتیں ہو جائیں گی, بہت سارے لوگوں کو بہت ساری شکایتیں ہو جائیں گی. اس لیے میں اس میں جاتا ہی نہیں. میں تو اپنی ہدایت کے لیے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں, لیکن یہ خدا جانتا ہے کہ میں تقسیم نہیں ہوں. آپ مجھے تقسیم کر ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. میں پیدا مسلمان ہوا ہوں, میں مروں گا مسلمان. انشاءاللہ. سبحان اللہ. میرا ایک کلمہ ہے, میرا ایک نبی ہے, میرا ایک قرآن ہے, ایک خدا ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتہ. سب درست ہوں گے اپنی اپنی جگہ, ان کو دل سے میں احترام کرتا ہوں ان کا, لیکن بھائی میں بڑا کم علم آدمی ہوں. میرے نزدیک جو میرا علم ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ مجھے تقسیم نہیں ہونا ہے.
مجھے عمل کرنا ہے اس بات پہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کے علاوہ کس کی رسی کو تھامیں گے؟ بریک لیتے ہیں جی۔ بے شک۔ وسلم دائما